अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ होशरुबा बैनाल तारीख पार्ट 9। जिसे तुम्हारी कद्र नहीं उसके लिए तुम्हें झुकने की ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारे साथ हूँ अजवा, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। उसके सिर पर हाथ रखे मजबूत लहजे में यकीन दे रहा था। दूसरी जानिब दरवाजे से अंदर झांकते यज़दान की आंखें सदमे से फैलने के बाद जैसे चुंधियाने लगी थी। बच्चों की तरह मुंह बसोरते हुए उसने पलटकर गाजी को देखा। हौसला रखो, हौसला, अभी तो और भी बहुत कुछ देखना बाकी है मेरे भाई। यज़दान का शाना थपकते गाजी ने दिल जला देने वाली मुस्कुराहट के साथ शायद तसल्ली दी थी। तभी याकूत बाहर आया था। नीली से कह देना कि गलती से भी मेरे सामने ना आए, वरना वॉर्न करने वाले अंदाज में यज़दान से कहता वो फर्स्ट एड बॉक्स उसके हाथ से लेकर वापस कमरे में चला गया था। अब जो बचा कुचा है उसे बचाने की फिक्र करो, गाजी ने हंसते हुए यज़दान को छेड़ा था। ये कुछ छोड़े तो बचाने की नौबत आए। मेरी कश्ती हमेशा साहिल पर डूब जाती है, मेरी बला से कच्चा चबा जाए उस नीली पीली को। यज़दान चिल्ला कर पैर पटकता वापस चला गया था, जबकि गाजी संजीदा होता ऊपर आते हाज की तरफ मुतवज्जा हो गया था। आप परेशान ना हो, सब ठीक है, या खुद उसकी बैंडेज कर रहा है। आप अभी उसके पास ना जाए तो अच्छा है, बाकी आप जो बेहतर समझे, गाजी ने कहा था। मैं इस वक्त उसके सामने जाऊंगा भी किस मुंह से, हाज तल्ख लहजे में बोले। सामना तो इस वक्त मैं लालैन का भी नहीं कर सकता। फिर परेशानी में उसे कॉल करके बुला तो लिया है, मगर क्या कहूँगा उससे। हॉस्पिटल में थी वो, उसे भी परेशान कर दिया मैंने। मैं आप ही से कहता हूँ कि नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसे लालैन के इस्तकबाल के लिए जहमत देने की। हाज ने फ़ौरन मना किया था। ऐसा करो, तुम बाहर जाओ, उसे साथ लेकर सीधा अजवा के कमरे तक पहुंचा देना। लालैन खुद उससे सब पता कर लेगी। हाज के कहने पर उसने अज़बात में सर हिलाया था। मैं तुम्हारे कमरे में जा रहा हूँ, हाज बोलते हुए आगे बढ़ गए, जबकि गाजी गहरी सांस भरकर सीढ़ियाँ उतरने लगा था। लालैन का सामना करने के लिए ज़हनी तौर पर उसे अभी खुद भी तैयार तो रहना था। इंतज़ार में धीरे धीरे मेन गेट तक जा पहुंचा था। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी जब एक सफ़ेद कार गेट के बाहर रुकी थी। उजरत में ही उसने फ्रंट सीट से उतरती लालैन को देखा और बमुश्किल ही अपने एतमाद को बहाल रखा था। लालैन बस एक पल को ठिठकी थी, मगर अगले ही पल वो गाजी पर से निगाह हटाती आगे बढ़ाई। मैं यहाँ आपका ही मुंतज़िर था। उसे अंदर आने का रास्ता देता वो उसे चौंका गया था। सब खैरियत तो है? हाज भाई ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया फ़ोन पर? अजवा अपने कमरे में क्यों बंद है? मैं हॉस्पिटल से जाने कैसे यहाँ तक पहुँची हूँ। लालैन के लहजे से उसकी परेशानी का अंदाज़ा हो रहा था। परेशानी की कोई बात नहीं, आप मेरे साथ आइए और ख़ुद मिल लीजिए अजवा से। वो बिल्कुल ठीक है, बस ज़रा चोट लगी है उसे, और गुस्से में उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। मगर अब सब ठीक है, बाकी तफसील अजवा खुद आपको बता देगी। लालैन के हमराह आगे बढ़ते हुए वो बस इतना ही कह सका था, जबकि लालैन भी मज़ीद उससे कोई सवाल नहीं कर सकी थी। जाने उसके लम्स में कैसी मसीहाई थी कि दर्द आहिस्ता आहिस्ता मालूम होता कहीं गायब हो गया था। ज़ख्म गहरा है, सुबह मैं खुद चेक करूँगा। बेहतर होता नज़र नहीं आया तो फिर एक नहीं सुनूंगा, तुम्हें हॉस्पिटल चलना होगा। बैंडेज करते हुए एकदम रुका था। मुझे तो याद ही नहीं रहा, तुम्हारी दोस्त किस दिन काम आएगी? अभी वो आ रही है तो उससे ही चेक करवाता हूँ तुम्हें। लालैन यहाँ क्यों आ रही है? वो हैरत से बोली। क्योंकि हाज भाई ने उसे बुलाया है। वो परेशान थे तुम्हारे यूँ कमरे में लॉक्ड हो जाने से। बैंडेज से फारिग होता वो बोला था। गुस्से में मुझे कुछ सुझाई नहीं दिया और कुछ मुस्तरब सी होकर बोली, कोई बात नहीं, गुस्से में सिर्फ तुम्हें, मुझे भी कुछ सुझाई नहीं देता। वो संजीदा से मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम ऐसा करो, पहले कपड़े चेंज कर लो, तुम्हारा दुपट्टा भी खून से रंग चुका है। लालैन देखेगी तो बहुत परेशान हो जाएगी। उसके नर्म लहजे पर अजवा ने ताईदी अंदाज में सर हिलाया। तभी कमरे में ज़ारा की आमद हो गई थी। बड़ी सी ट्रे संभाले वो मुस्कुराते हुए करीब आई। लड़की, तुमने अपना ख़ून बहुत ज़ाय कर लिया है। ताज़ा ताज़ा अनार का जूस खुद बना कर लाई हूँ। पूरा जग खाली करना है तुमने, और फ्रूट ट्राइफल भी तुमने ख़त्म करना है। ट्रे साइड टेबल पर रखी वो खुशदिली से अजवा को ताकीद कर रही थी। ज़ारा, मैं ठीक हूँ, तुमने क्यों इतनी जहमत की? वो शर्मिंदा सी हुई। कोई जहमत नहीं हुई ज़ारा को, तुम्हें इस सब की शदीद ज़रूरत है। ज़ारा से पहले याकूत ने उसे टोक दिया। ज़ारा प्लीज़, तुम अजवा के लिए दूसरा कोई ड्रेस निकाल देना, उसे चेंज करना है। कुछ देर में उसकी दोस्त यहाँ आने वाली है। फिक्र ना करो, मैं हूँ यहाँ। ज़ारा के कहने पर मुतमईन होता कमरे से बाहर निकल आया था। अपने कमरे से बाहर निकलते यज़दान की तरफ जाते हुए याकूत ने उससे हाज के बारे में पूछा ही था कि वो खुद ही गाजी के कमरे से निकल आए थे। आप ड्राइंग रूम में आ जाइए, मुझे आपसे और आप ही से कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाज को हैरान करता वो दोबारा यज़दान की तरफ मुतवज्जा हो गया। तुम आप ही से जाकर कहो, हम ड्राइंग रूम में उनका इंतज़ार कर रहे हैं।
یزدان کو ہدایت دے کر وہ حاج کے ساتھ آنے کا اشارہ دیتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ غصے میں انسان اپنا ہی نقصان کرتا ہے، اور تم نے بھی اس روایت کو قائم رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ خشمگین نظر سے لالین نے اسے دیکھا جو بہت سنجیدہ بیٹھی جوس کے سپ لے رہی تھی۔ میں چیک کر چکی ہوں، تمہارے ڈاکٹر نے بہت دل سے تمہارے زخم کی بینڈیج کی ہے، سب پرفیکٹ ہے۔ اب فروٹس ڈٹ کر کھانے ہیں اور کھانا بھی، تاکہ جو خون تمہاری بیوقوفی کی وجہ سے ضائع ہوا ہے اس کی کمی دور ہو جائے۔ باقی اور کسی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، میری وجہ سے تم بھی پریشان ہو گئی، اجوا نے تعصب سے کہا۔ اگر تم نے اپنا فون آف نہ رکھا ہوتا تو شاید میں اتنی پریشان نہ ہوتی۔ بدحواسی میں مجھے اپنی ایک کلیگ سے بروقت مدد مل گئی، وہ ڈراپ کر گئی مجھے، ورنہ میں کس طرح اپنے ڈرائیور کا انتظار کرتی۔ میرا دل تو بیٹھا جا رہا تھا۔ حاج بھائی نے زیادہ کچھ نہیں بتایا تھا اور تمہارا فون آف مل رہا تھا۔ اب میری جان میں جان آئی ہے۔ اور ایک بات بتاؤ، یہ تمہیں اتنے ایکسٹریم پر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہارے ساتھ جو سلوک ہوا اس پر تمہارا غصہ کرنا جائز تھا، مگر اپنی صحت کیوں خطرے میں ڈالا؟ بے شک کمرے میں بند بیٹھی رہتی، مگر بلیڈنگ روکنے کی تھوڑی کوشش ہی کر لیتی، لالین نے شدید ناراضگی سے کہا۔ غصے میں مجھے خیال ہی نہیں رہا، یاقوت بھی جانے کیا سوچ رہا ہوگا۔ ایسے ہی حالات کا سامنا مضبوطی سے کر کے بھابھی کے قریب ہونے کی مجھ سے امید رکھتا ہوگا وہ، اور میں پہلے ہی مرحلے میں ہمت ہار گئی، اجوا تعصب سے بولی تھی۔ یاقوت نے کچھ ایسا کہا ہے تم سے؟ لالین نے پوچھا۔ نہیں، وہ تو میری حالت دیکھ کر ہی بہت پریشان ہو گیا تھا، مگر میں نے ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کر کے ضرور اسے مایوس کیا ہوگا۔ اجوا، خود سے اندازے مت لگاؤ، اب خود سے عہد کر لو کہ کسی طرح کمزور نہیں پڑو گی۔ تم مضبوط رہو گی تو یمنا بھابھی کب تک تمہیں زیر کرتی رہے گی؟ ان کو حقیقت قبول کرنی ہی ہوگی۔ ان کی تلخ باتوں کے جواب میں تم ان کو اور زیادہ عزت، اہمیت اور محبت دو گی تو زیادہ وقت نہیں لگے گا ان کا دل جیتنے میں۔ یاقوت بھی تم سے ایسی ہی توقعات رکھتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ سب مشکل ہے، مگر اپنے لیے اور یاقوت کے لیے تمہیں اس مشکل مرحلے کو کامیابی سے طے کرنا ہوگا۔ تمہیں آگے بھی نشانہ بنایا جائے گا، تمہاری دل آزاری کی جائے گی، مگر تمہیں صبر و تحمل سے ہر صورت کا سامنا کرنا ہے۔ مایوس ہو کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر نہیں بیٹھنا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، جو آج ہوا ہے وہ اب آگے نہیں ہوگا، وہ گہری سانس بھر کر بولی۔ اچھی بات ہے، اب کل سے بالکل نارمل رہنا یمنا بھابھی کے ساتھ۔ اگر وہ آج کے معاملے پر کوئی بات کرے تو تم نے نرمی سے ایسا جواب دینا ہے کہ کوئی بحث بھی نہ ہو اور بات ختم بھی ہو جائے۔ میں کہہ دوں گی کہ میری ہی سب غلطی تھی۔ ہرگز نہیں، اب اتنی بھی ستی ساوتری بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ لالین کے خشمگین لہجے پر وہ مسکرائی تھی۔ اچھا تم یہ بتاؤ، یمنا بھابھی کے حوالے سے کیا ضروری بات کرنی تھی تمہیں مجھ سے؟ لالین کو اچانک یاد آیا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ پہلے بھابھی سے بات کروں تاکہ تمہیں تفصیل سے سب بتاؤں گی، مگر مجھے ان سے بات کرنے کا موقع نہیں ملا۔ بات ان کے بچے نہ ہونے کے حوالے سے تھی تو مجھے جھجک بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن زارا سے تھوڑا بہت معلوم ہوا ہے مجھے، دھیمی آواز میں وہ بتا رہی تھی۔ شادی کے گزرے 7 برسوں میں وہ ایک بار بھی ڈاکٹر سے اپنا چیک اپ تک کروانے نہیں گئی۔ ان کے دل میں ڈر و خوف بیٹھا ہے کہ وہ اگر ڈاکٹر کے پاس گئی تو کہیں ان کی رہی صحیح امید بھی ختم نہ ہو جائے۔ سب ان کو سمجھا کر تھک گئے، مگر وہ آج بھی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب تو سب نے اس صورتحال کو قبول کر لیا ہے۔ میرے خدا، یہ کیا کر چکی ہے وہ اپنے ساتھ اور حاج بھائی کے ساتھ؟ صرف اپنے ڈر اور خوف میں اتنے برس انہوں نے اولاد سے محروم رہ کر گزار دیے۔ لالین نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ اجوا، اکثر کیسز میں معمولی علاج معالجے سے ہی مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ یمنا بھابھی نے خود سے ہی جانے کون سے اندیشے پال رکھے تھے۔ تم ان کو ذرا پیار محبت سے اعتماد میں لے کر بس مجھ سے بات کرنے کے لیے راضی کر کے دیکھو۔ مجبور نہ کرنا، بس پیار سے منا لینا، ورنہ پھر میں حاج بھائی سے بات کروں گی۔ میں جلدی موقع دیکھ کر بھابھی سے بات کروں گی، مگر تم کل ہی حاج بھائی سے فون پر بات کرو۔ ان کو کیسے کنونس کرنا ہے یہ تم جانتی ہو۔ میں تو بس ان دونوں کے لیے دن رات دعا کرتی رہتی ہوں۔ میں دل سے چاہتی ہوں اس گھر میں ان کے بچوں کا شور سنائی دے۔ جانے کتنی منتیں مان رکھی ہیں میں نے، اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا، لالین نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تم یہ بتاؤ، یہاں سے گھر جاؤ گی یا واپس ہاسپٹل؟ اجوا نے پوچھا۔ ہاسپٹل پہنچنا ہے، اور میں کتنے آرام سے بیٹھی ہوں۔ لالین نے ہول کر ریسٹ واچ میں وقت دیکھا۔ میں ابھی غازی سے کہتی ہوں کہ تمہیں ڈراپ کر دے۔ اجوا نے سرعت سے اپنا فون اٹھایا۔ رکو، اور کوئی دستیاب نہیں، لالین نے ٹوکا تھا۔
تمہارے لیے تو بس وہی دستیاب ہو سکتے ہیں، وہ دیکھو۔ مسکراتے ہوئے اجوا نے اپنے کمرے کے سامنے سے گزرتے غازی کو پکارا۔ دہلیز پر رکتے غازی نے بس ایک نگاہ بیڈ کے پاس کھڑی لالین کو دیکھا، مگر وہ دوسری طرف متوجہ رہی تھی۔ غازی، اگر زحمت نہ ہو تو لالین کو ہاسپٹل تک ڈراپ کر دیں۔ زحمت کی اس میں کیا بات؟ کب تک جانا ہے؟ غازی نے اجوا سے ہی پوچھا۔ بس ابھی، وہ بولی۔ ٹھیک ہے، پھر میں نیچے انتظار کر رہا ہوں، غازی نے کہا، جبکہ اس کے جاتے ہی اجوا اپنی ہنسی نہیں چھپا سکی تھی لالین کی کھا جانے والی نظروں پر۔ یزدان کے ہمراہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتی یمنا نے ایک نظر سامنے صوفے پر بیٹھے حاج کو دیکھا اور پھر ان کے دائیں جانب لیدر کے سنگل صوفے پر براجمان یاقوت کو۔ خاموشی سے وہ سپاٹ چہرے کے ساتھ اسی صوفے کے دوسرے سرے پر آ بیٹھی تھی جس پر حاج بیٹھے تھے۔ دروازہ بند کر کے تم بھی یہاں آ کر بیٹھو، میں تمہارے سامنے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، یزدان کو دہلیز پر رکے دیکھ کر یاقوت نے اس سے بھی کہا تھا۔ یاقوت کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات بے حد سنجیدہ تھے جب اس نے اپنی بات کا آغاز کیا۔ آپ دونوں ہی جانتے ہیں کہ میرے لیے اور دانی کے لیے آپ دونوں کیا اہمیت اور مقام رکھتے ہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے لیے اپنی زندگی کے لیے کوئی اہم فیصلہ کیا ہو اور اس میں آپ دونوں کی رضامندی کو اہمیت نہ دی ہو۔ میں نے ہمیشہ کوئی بھی اہم قدم اٹھانے سے پہلے آپ دونوں کی رائے اور مرضی کو مقدم جانا ہے۔ شادی زندگی کا ایک بہت اہم اور بڑا فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس فیصلے سے مجھے آپ دونوں کی خوشی اور رضامندی عزیز نہ ہو؟ تمہید باندھتے ہوئے وہ ایک پل کے لیے خاموش ہوا تھا۔ میں نے جس سے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ یہ دل کا فیصلہ ہے، میرا اس سے دل کا رشتہ ہے۔ میں نے اجوا کا انتخاب کر لیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب میرے اس فیصلے پر میری خواہش اور خوشی کو خاطر قبول کرتے ہوئے اپنی رضامندی کی مہر لگا دیں۔ اپنے لفظوں پر زور دیتا بطور خاص حاج اور یمنا کے ششدر رہ جانے والے تاثرات نوٹ کر رہا تھا۔ میں نے بہت مہذب اور جائز راستہ اختیار کیا ہے اجوا کا نام اور اپنے نام کے ساتھ جوڑنے کے لیے، کیونکہ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی ڈھکے چھپے تعلق بنا کر رکھنا مجھے گوارا ہے۔ میرے اس فیصلے پر اگر آپ دونوں میں سے کسی کو کوئی اعتراض ہے تو وہ میرے سر آنکھوں پر، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ شادی مجھے اجوا سے ہی کرنی ہے۔ جہاں تک بات اجوا کی ہے تو اس کا اعتماد حاصل کیے بغیر میں اتنا بڑا فیصلہ کر ہی نہیں سکتا تھا، مضبوط اور قطعی لہجے میں بول کر وہ اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ آپ دونوں میرے اس فیصلے کو قبول کریں گے یا نہیں، ہر طرح سے سوچ کر مجھے ضرور بتا دیجیے گا۔ کسی کے قبول کرنے یا نہ کرنے کی پرواہ ہے تمہیں؟ تم تو یہ باور کروا چکے ہو کہ شادی تمہیں اجوا سے ہی کرنی ہے۔ جب فیصلہ کر ہی چکے ہو تو کسی کی یا ہماری رائے مرضی کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ضبط کیے بیٹھے یمنا بالآخر پھٹ پڑی تھی۔ یاقوت خاموشی سے چند لمحوں تک ان کے خسیلے بھڑکتے تاثرات کو بغور دیکھتا رہا اور پھر بہت ٹھنڈے لہجے میں بولا، میری اس فیصلے میں آپ کی اور حاج بھائی کی مرضی اور خوشی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے آپی۔ آپ دونوں میرے فیصلے میں راضی ہے یا نہیں، یہ جاننے کے بعد ہی میں طے کر سکوں گا کہ اجوا کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز مجھے آپ سب کے درمیان اس گھر میں کرنا ہے یا آپ سب سے الگ کسی اور گھر میں۔ بات مکمل کرتا وہ پھر رکا نہیں تھا جبکہ یمنا پر چند لمحوں تک تو سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ آپ نے سنا وہ کیا کہہ گیا ہے؟ وہ کسی کو نہیں، صرف مجھے دھمکا کر گیا ہے کہ اگر میں راضی نہ ہوتی تو وہ اس گھر کو چھوڑ دے گا۔ اور شدید غم و غصے میں یمنا کانپ رہی تھی۔ جس بات کا ڈر تھا مجھے آخر وہی ہوا۔ اجوا کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط مت کہنا تم، اپنی جگہ سے اٹھتے حاج قطعی لہجے میں بولے تھے۔ جو بھی کہنا سننا ہے تمہیں یاقوت سے کہو، اس پر حق اور اختیار حاصل ہے تمہیں، بس۔ حاج کے تنبیہی انداز پر یمنا بمشکل کچھ کہنے سے خود کو روکتی تیز قدموں سے وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ حاج اپنے سامنے آتے یزدان کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ بھائی، میں نہیں جانتا کہ آپ کو یاقوت بھائی کے فیصلے پر کوئی اعتراض ہے یا نہیں، لیکن مجھے ان کے فیصلے نے بالکل حیران نہیں کیا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یاقوت بھائی کے لیے مجھے پہلے ہی اجوا پسند تھی، اور میں جانتا ہوں کہ اجوا کے لیے یاقوت بھائی سے بہتر آپ کی نظر میں بھی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ آپ یاقوت بھائی کو سمجھائیں کہ آپی کو اس طرح راضی کرنا ٹھیک نہیں، نرمی اور پیار سے آپی سے ہر بات منوائی جا سکتی ہے۔ یزدان کے سنجیدگی سے کہنے پر حاج پرسوچ انداز میں سر اس بات میں ہلاتے کچھ بول نہیں سکے تھے۔ دوسری طرف
سفر خاموشی سے طے ہو رہا تھا، وقت کم تھا، ہاسپٹل اب زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ بیک ویو میرر میں غازی نے ایک بار پھر اسے دیکھا، جو باہر نگاہ جمائے سپاٹ چہرے ساتھ بیٹھی تھی۔ بالآخر اپنے ارادے پر عمل کرنے کا طے کرتے ہوئے اس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک لی تھی۔ آپ آگے آ کر بیٹھ جائیے۔ غازی کے دھیمے گمبھیر لہجے پر لالین کے تاثرات تن گئے تھے۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، برائے مہربانی مجھے جلدی ہاسپٹل تک پہنچا دیں۔ معذرت چاہتا ہوں، آپ سے بات کیے بغیر گاڑی آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ریکویسٹ کر رہا ہوں، پلیز آگے آ کر بیٹھیے۔ غازی کے التجائی لہجے پر وہ کب لب بھیجے کھڑکی سے باہر دیکھتی رہی۔ سڑک پر ٹریفک بہت کم تھا مگر پر رونق علاقہ تھا۔ فاطمہ، مجھے آپ سے بات کرنے کا یہ موقع بہت طویل انتظار کے بعد ملا ہے۔ شاید یہ موقع مجھے دوبارہ کبھی نہ ملے، اس لیے میں اسے گنوانا نہیں چاہتا۔ خاموش ہوتا وہ چند لمحوں تک منتظر رہا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سے اتر گیا۔ ترچھی نظروں سے لالین نے اسے دیکھا، جو خود ہی بیک سیٹ کا ڈور کھولے اس کے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر وہ باہر نکل آئی۔ سرعت سے غازی نے فرنٹ سیٹ کا ڈور اس کے لیے کھول دیا تھا۔ واپس ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے اس نے گاڑی پھر بھی اسٹارٹ نہیں کی۔ کن آنکھوں سے لالین نے دیکھا، وہ ونڈو اسکرین کے پار نگاہ جمائے شاید بات کا آغاز کرنے کے لیے الفاظ تول رہا ہے۔ اتنے برسوں بعد مجھے پہچاننے میں تمہیں کوئی دقت نہیں ہوئی؟ کیا میں نے ٹھیک کہا؟ غازی کا سوال جیسے اس نے سنا ہی نہیں تھا۔ کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کرو گی؟ چند لمحے منتظر رہنے کے بعد وہ دوسرا سوال کر رہا تھا۔ تم نے بہت پہلے ہی اپنی پہچان کروا دی تھی۔ ایک بزرگ انسان سے شکایت کرنا میرے نزدیک بے وقوفی ہے۔ باہر نظر جمائے وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولی تھی۔ ہاں، تم نے سچ کہا، میں بزدل ہی تھا۔ اس لیے تو گزرے ماہ و سال میں کئی بار تمہارے راستے میں آنے کی کوشش کرتا رہا، تمہیں اپنی طرف متوجہ کرنے کی، تمہیں پکارنے کی ہمت ہی کرتا رہا، مگر کبھی کامیاب نہ ہو سکا۔ تمہاری نظر سے اوجھل رہ کر میں کبھی تم سے غافل نہیں رہ سکا۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسی سچائی اور جذبے پوشیدہ تھے کہ جنہیں محسوس کرتی لالین بس دنگ نظروں سے اسے دیکھتی رہی تھی۔ میں نے خود سے عہد کر لیا تھا کہ اس وقت تک تمہارے سامنے نہیں آؤں گا جب تک خود کو کسی قابل نہ بنا لوں۔ میں اپنی محنت اور بل پر اپنی حیثیت بنانا چاہتا تھا۔ کامیاب ہونے کے باوجود تمہارے حسب نسب، نام و مقام کی میں برابری نہیں کر سکتا۔ شاید ٹھکرائے جانے کا خوف بھی کہیں نہ کہیں تمہیں پکارنے سے روکتا رہا تھا۔ اتنے طویل عرصے میں کسی جذبے کا سرد پڑ جانا یا اسے فراموش کر دینا حیران کن نہیں ہوتا، لیکن قدرت کو جانے کیا منظور ہے جو تمہیں خود میرے سامنے لے آئی۔ خاموش ہوتا وہ اس کی جانب نہیں دیکھ سکا تھا، جو باہر نگاہ جمائے فوری طور پر کچھ بول نہیں سکی تھی۔ تمہیں میری خبر تھی؟ گزرا تمام عرصہ میرا کیسے اور کہاں گزرا، سب کی خبر تھی تمہیں؟ ہاں، اور یہ اتفاق ہے کہ میں بس اجوا سے تمہارے تعلق سے بے خبر رہا۔ میں جانتا ہوں کہ تم نے کون سے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، کب سے تم اپنی بہن کے ساتھ رہ رہی ہو، اور یہ کہ گزرے برسوں میں تم کتنی بار اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بھائیوں سے ملنے ملک سے باہر گئی ہو۔ تم جانتے تھے کہ میں صرف تمہارے نام سے واقف تھی، جو کافی نہیں تھا۔ تمہارا کوئی نشان ڈھونڈنے کے لیے تمہیں اندازہ ہے کہ میں کس ذہنی اذیت کا شکار ہوئی تھی۔ اس کی جانب دیکھے بغیر وہ ضبط کے باوجود اپنے لہجے کی تندہی چھپا نہیں سکی تھی۔ مجھے اندازہ ہے، اور میں اس بارے میں نہ اب کچھ کہنا چاہتی ہوں نہ سننا چاہتی ہوں۔ برائے مہربانی مجھے جلد از جلد ہاسپٹل تک ڈراپ کر دیں۔ لالین کے لہجے میں کچھ ایسی درستگی اور سختی درائی تھی کہ غازی چاہتے ہوئے بھی مزید کچھ نہ بول سکا۔ ہاسپٹل کے باہر گاڑی روکتے ہی وہ سرد لہجے میں شکریہ ادا کرتی گاڑی سے اتر گئی۔ غازی منتظر ہی رہا، مگر اس نے بھولے سے بھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ دوسری طرف نیند آنکھوں میں نہیں تھی، وہ بس آنکھیں بند کیے ہی بے ربط سی سوچوں میں گم تھی کہ تب ہی دروازے پر ہوتی دستک نے اسے چونکا دیا۔ گرم شال سر پر اور شانوں کے گرد ٹھیک کرتی وہ دروازے تک آئی تھی۔ باہر کافی کے مگ تھامے کھڑے یاقوت کے مسکراتے چہرے نے اس کی ساری اداسی دور کر دی تھی۔ تمہارے کمرے کی لائٹ آن تھی اور تمہارے بیدار ہونے کا پتہ دے رہی تھی۔ آ جاؤ، تم سے بہت ضروری باتیں شیئر کرنی ہیں۔ یاقوت کے معنی خیز لہجے پر وہ حیران ہوتی اس کی تقلید میں ہی ہال کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کاؤچ پر پیر سمیٹ کر بیٹھتے ہوئے اس نے یاقوت سے کافی کا مگ لے لیا تھا۔ میں یہاں بیٹھ جاؤں، ٹھیک رہے گا؟ وہ کچھ فاصلے پر کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے یکدم پیچھے ہوتا احتیاطاً اجازت طلب کر رہا تھا۔ جواباً مسکراہٹ چھپاتے ہوئے اجوا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ سر میں زیادہ تکلیف تو نہیں؟ زخم زیادہ درد تو نہیں کر رہا؟ اس کے دائیں ابرو کے اوپر لگی بینڈیج کا جائزہ لیتا وہ پوچھ رہا تھا۔
نہیں اب کوئی تکلیف نہیں، تم زارا غازی سب نے اتنی توجہ دی اور خیال رکھا کہ میں خود سے ہی شرمندہ ہوں۔ مجھے اتنی معمولی بات پر اتنا شدید رد عمل نہیں دینا چاہیے تھا، غلطی میری بھی تو تھی۔ کیا ہوا اگر بھابھی نے سب کے سامنے مجھ سے سختی سے بات کی؟ وہ بڑی ہے، باس پرس کر سکتی ہے۔ میرے اس طرح کمرہ بند کر کے بیٹھ جانے سے وہ بھی کیا سوچ رہی ہوگی؟ پہلے ہی میں اپنی کوششوں میں زیادہ کامیاب نہیں ہو پا رہی، اور اب اجوا اس وقت تمہیں جو ٹھیک لگا تم نے کیا۔ آپ ہی کے لیے تمہاری سوچ مثبت ہے، مگر جب تک وہ تم سے متنفر رہیں گی، تمہارے لیے پازیٹیو نہیں ہوں گی، تب تک وہ انصاف نہیں کر پائیں گی۔ ہر بات میں وہ صرف تمہیں قصوروار ٹھہرانے کا پہلو نکال لیں گی۔ میں پھر کہوں گا کہ میرے لیے تم کسی بھی طرح اپنی عزت نفس پر سمجھوتا مت کرنا۔ آج جو ہوا وہ غلط ہوا، مگر تمہارا رد عمل یہی ہونا چاہیے تھا۔ تم نے کوئی بحث نہیں کی، کسی کو غصے کا نشانہ نہیں بنایا، مگر اپنے غصے کا اظہار کیا، خاموش ہو کر ہی صحیح۔ اگر تھوڑا زیادہ ہو بھی گیا ہے تو کوئی بات نہیں، خاموشی میں بڑی طاقت ہے۔ اپنی اہمیت کا احساس کروانے کے لیے یہ ہتھیار استعمال کر لینا چاہیے، کارگر ثابت ہوتا ہے۔ بات ختم کرتا وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، جبکہ اجوا اثبات میں سر ہلاتی کافی کے سپ لینے لگی تھی۔ اجوا، تمہیں یاد ہے کہ میں نے ضروری بات شیئر کرنی تھی تم سے؟ یاقوت کے خشمگین لہجے پر وہ خجل ہوئی تھی۔ میں واقعی اپنی باتوں میں یہ بھول گئی تھی، بتاؤ کیا بات ہے؟ پہلے وعدہ کرو تم مجھ سے ناراض نہیں ہوگی، وہ سنبھل کر بولا۔ ٹھیک ہے، نہیں ہوتی ناراض، مگر ایسی کیا بات ہے کہ جس میں میری ناراضگی کا بھی خدشہ ہے؟ اجوا نے بہت حیرت سے پوچھا تھا۔ پتہ ہے، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر جو غصہ مجھے آیا، اس نے مجھے اتنا اعتماد اور جرأت دے دی کہ میں نے اپنے اور تمہارے لیے ایک فیصلہ لے کر آپی اور حاج بھائی کے سامنے رکھ دیا۔ ایک ایسا اہم فیصلہ کہ جس سے ان دونوں کو آگاہ کرنے کے لیے مجھے ذہنی طور پر تیار ہونے میں بہت دن لگ جاتے۔ کیسا فیصلہ؟ کون سے فیصلے سے آگاہ کر دیا تم نے بھابھی اور حاج بھائی کو؟ دنگ نظروں سے یاقوت کے مطمئن چہرے کو دیکھتی وہ ہول اٹھی تھی۔ میں نے ان دونوں سے کہہ دیا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا۔ ان دونوں میں سے کسی کو اعتراض ہو تو بھی میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولتا اسے ششدر کر گیا تھا۔ اس طرح کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہیں کیا لگا تھا میں کسی اور سے شادی کروں گا؟ مسکراتی نظروں سے یاقوت نے اسے دیکھا۔ یاقوت، تم نے ابھی یہ سب کیوں کہا ان دونوں سے؟ میرے لیے تو اب اور مشکل ہو جائے گی بھابھی کے دل میں جگہ بنانا۔ اجوا کا دل چاہا تھا اپنا سر پیٹ لے۔ کمال ہے، تمہیں تو مجھ پر فخر کرنا چاہیے۔ جو بات کہنے میں مجھے کئی دن لگ سکتے تھے، میں نے آپی اور حاج بھائی کے سامنے کہہ ڈالی ہے۔ تم خود سوچو، حاج بھائی سے میرا کتنا ہی گہرا تعلق کیوں نہ ہو، مگر وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اب میں ان کے سامنے کھل کر یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ تو میں ابھی تک تم سے نہیں کہہ سکا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں سب سمجھا دیا ہے ان کو، اور یہ ہمت بھی مجھے تمہارے آنسوؤں نے دی تھی، ورنہ میرے لیے آسان نہیں تھا اپنا ارادہ ان کے سامنے ظاہر کرنا۔ رہ گئی بات آپی کی، تو کوشش کرتی رہو، میری دھمکیوں سے ہی رام ہوگی وہ اطمینان سے بولا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، مجھے بھابھی سے ابھی بہت ضروری معاملے پر بات کرنی تھی۔ ان کو راضی کرنا تھا کہ وہ لالین سے بات کر کے ہاسپٹل جائے۔ مجھے یقین ہے کہ لالین سے بات کر کے ان کے دل سے خدشات نکل جائیں گے۔ وہ دن ضرور آئے گا جب ان کو بھی اولاد کی خوشی نصیب ہو جائے گی۔ اب تمہارے ارادے جاننے کے بعد وہ نہ تو میری شکل دیکھنا چاہیں گی، نہ میری بات سننا گوارا کریں گی، وہ فکر مندی سے بولی تھی۔ مجھے اچھا لگا تم سے یہ سن کر کہ تم آپی کے لیے مخلص ہو۔ فکر مت کرو، تمہاری نیک نیتی اور خلوص ان کو زیادہ دیر تک تم سے متنفر نہیں رکھ سکے گی۔ یاقوت نے گہری نظروں سے اس کے اترے ستے ہوئے چہرے کو دیکھا تھا۔ جانتے ہو، جب سے حاج بھائی نے مجھے کہا کہ میں بھابھی کی سونی گود آباد ہونے کی دعا کروں، تب سے میری کوئی عبادت، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں میں نے ان کے لیے دعائیں نہ کی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ میری بات مان کر صرف لالین سے بات کر لے۔ اس سے تو بھابھی کی بہت اچھی بات چیت ہو گئی ہے۔ اتنے اہم معاملے پر اس سے بات کرنے سے بھابھی کو کوئی ڈر خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھو، میں صاف کہوں گا، میرے ارادے جاننے کے بعد فی الحال تو وہ شاید تم سے بات کرنا بھی پسند نہ کرے، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم پھر بھی ان سے بات کر کے کنونس کر سکتی ہو تو موقع دیکھ کر بات کر لو۔ اچھا رسپانس نہ ملے تو بھی تم نے دل پر نہیں لینا، بس یہ یاد رکھنا، ورنہ دوبارہ مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نظر آئے تو جانے پھر میں کیا کر ڈالوں گا۔ وہ اسے خبردار کر رہا تھا۔
اب صرف یہی رہ گیا ہے کہ سب کو بٹھا کر شادی کا دن تاریخ بتا ڈالنا۔ اجوا کے جھلا کر کہنے پر وہ حیرت سے اسے دیکھتا بے ساختہ ہنسا تھا، جبکہ اجوا اپنی بے اختیاری پر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ دوسری صفت دیکھنے لگی تھی۔ اگر اب تم شرما رہی ہو تو یقین کرو بہت اچھی لگ رہی ہو، سیدھی یہاں اتر رہی ہو۔ شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے یاقوت نے اپنے دل کے مقام کو تھپتھپایا تھا۔ اچھا، تم مجھے یہ کب بتاؤ گے کہ اس خالی مکان میں تم سے کیا غلطی سرزد ہو گئی تھی؟ وہ بات بدلنے کے لیے چن کر سوال کر گئی تھی۔ کس موقع پر کیا سوال اٹھایا ہے تم نے؟ آفرین ہے، یاقوت نے کچھ ناراضگی سے کہا تھا۔ میں کم از کم اس وقت تمہیں اپنی غلطی کے بارے میں بتا کر اپنا امیج تمہاری نظر میں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ یقین رکھو اس گھر کے مکین مجھ سے راضی ہو جائیں گے تو سب کچھ بتا دوں گا تمہیں۔ ابھی یہ سمجھ لو کہ مجھے اس معاملے پر زیادہ بات کرنے کی امام صاحب نے اجازت بھی نہیں دی ہے۔ بولتے ہوئے یاقوت نے ایک پل کو رک کر اجوا کو دیکھا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح بابا صاحب کی طرف سے تمہیں شاہ صاحب کے بارے میں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یاقوت کے پرگہرے سنجیدہ لہجے پر وہ ساکت نظروں سے اسے دیکھتی کچھ بول نہیں سکی تھی۔ اجوا، میں صرف شرمندگی سے بچنے کے لیے فی الوقت تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا، مگر تھوڑا بہت تو تم جان چکی ہو کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، مگر مجھے اپنے ایک اہم معاملے کے بارے میں بتانے کے لیے تمہیں بابا صاحب کی اجازت درکار ہے۔ بس ایک حد تک ہی بھروسہ کر سکتی ہو کیا تم مجھ پر؟ یاقوت کے بجھے شکایتی لہجے نے اجوا کو بے چین کیا تھا۔ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، بس اس خوف سے ان کے بارے میں بات کرنے سے رک جاتی ہوں۔ مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے یاقوت، جس دن تمہیں ان کے بارے میں بتانا ضروری ہوگا میں سب بتا دوں گی، وہ تذبذب کے ساتھ بولی تھی۔ ٹھیک ہے، تم اداس مت ہو، تمہیں جب مناسب لگے مجھے بتانا، میں اس وقت کا ابھی سے انتظار کر رہا ہوں۔ وہ ہلکی سی مسکراہٹ لے کر بولا، جبکہ اجوا چونک کر کمرے سے باہر آتے غازی کی طرف متوجہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہو اجوا، طبیعت مزاج بخیر ہے؟ غازی کے شرارتی انداز پر مسکراتے ہوئے اجوا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ یاقوت، بات کر لو نیلی سے، ابھی بھی کال کر کر کے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے اس لڑکی نے۔ تم بات نہ کرنا مگر اسے اجوا کے پاس آنے دو، وہ معافی مانگنا چاہ رہی ہے، غازی نے کہا تھا۔ تم اس کی اتنی باتیں سن کیوں رہے ہو؟ یاقوت نے ناگواری سے کہا۔ گھر کی بچی ہے یار، اور پھر معافی ہی تو مانگنا چاہ رہی ہے، غازی نے کہا۔ کوئی معافی نہیں مانگنی، بس ڈرامے کرنے ہیں مجھے دکھانے کے لیے، کرنے دو منتیں، سکھاتا ہوں سبق اچھی طرح سے اسے۔ یاقوت ناگواری سے ہی بولا تھا، تبھی وہ سب اوپر آتے یزدان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، جبکہ یزدان کو وہیں بریک لگ گئی تھی۔ کتنے آرام سے بیٹھی ہو میرے ہی بھائی کے ساتھ، جیسے شاہی تخت پر بیٹھے شہزادہ سلیم کے ساتھ انارکلی بیٹھی ہو۔ یزدان کے جلے کٹے انداز پر غازی نے بے ساختہ ہنستے ہوئے اجوا کو دیکھا تھا۔ برا مت ماننا اجوا، اپنے دانی بابو ابھی تک صدمے میں ہیں، غازی نے کہا۔ صدمہ تو ہوگا، آپ بھی گواہ ہیں غازی بھائی۔ اجوا جی میری تھی، یزدان نے دہائی دی۔ ایسی کوئی کہانی کبھی تھی ہی نہیں، کرشنا والی کہانی کے سامنے تمام شوشے زیرو ہے، اثر نہیں رکھتے، اب بہاتا رہے اپنے ارمانوں پر آنسو۔ یاقوت نے کوئی بھی لگی لپٹی رکھے بغیر اسے جھڑک دیا تھا۔ کیسے بھائی ہو تم، میرے قصے افواہیں اڑا کر تم تو اپنی دکان بڑھا گئے، مگر اب میں کیا کروں گا؟ دن میں جسے 10 بار دل دیتا رہا ہوں، اب اسے ہی بھابھی کہتا کہتا برا لگوں گا میں؟ یزدان روحا سے انداز میں دہائی دے رہا تھا۔ نہیں، تب اتنے برے نہیں لگو گے، اجوا درمیان میں ہی خشمناک لہجے میں یزدان کو جتاتی یاقوت کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی۔ دانی بیٹے، عزت اسی میں ہے کہ عزت سے قربانی دے ڈالو، پھر یہ دونوں تمہارے لیے چاند سی دلہن ڈھونڈ کر لائیں گے، غازی نے سمجھتے ہوئے لالچ دیا۔ بس رہنے دو بھائی، یہ ٹافیاں کسی اور کے لیے رکھو، باندھ تو دیا ہے میرے پلے افریقہ کا چاند، جھلا کر بولتا یزدان اس لمحے دم ساتھ گیا جب سیڑھیوں کی طرف سے گھراتی ہوئی نیلم اس کی طرف بڑھی تھی۔ لو آ گیا تمہارا افریقن چاند، غازی کہا لگا کر بولتا صوفے پر براجمان ہو گیا تھا۔ کب سے وہاں سیڑھیوں پر دبکی اس انتظار میں ہوں کہ اب میری وکالت کرو گے، اب میرے حق میں بولو گے، مگر یہاں تمہیں اپنے اپنے دکھڑے رونے سے فرصت نہیں مل رہی۔ نیلم بری طرح یزدان پر برس رہی تھی۔ تم میری موجودگی میں یہاں آنے کی جرأت کیسے کر گئی؟ فوراً سے پیشتر اپنی شکل گم کرو، یاقوت نے برہمی سے اسے اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ یاقوت بھائی، تم تو دنیا میں بھی موجود ہو، اب کیا میں دنیا سے بھی اپنی شکل گم کر لوں؟ وہ تنک کر بولی۔ اگر ایسا ممکن ہے تو کوئی حرج نہیں، یزدان اطمینان سے بولا، مگر اگلے ہی پل کندھے سے ٹکراتا نیلم کا مکہ
उसे कराहने पर मजबूर कर गया था। और तुम बात सुनो। नीलम बिगड़े तेवरों से अजवा से मुखातिब हुई। माफ़ी मांग रही हूँ, माफ़ कर दो याकूत भाई की वजह से। मैं सारी गलती अपने खाते में डाल रही हूँ क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ और उनकी नाराज़गी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक मिनट, याकूत ने दरमियान में टोक दिया। ये तुम अजवा से माफ़ी मांग रही हो या मेरे नाम पर भत्ता मांग रही हो? याकूत ने खशमनाक नज़रों से उसे देखा था। अब मैं नाक तो रगड़ने से रही मोहतरमा के सामने, नीलम तड़क कर बोली। तुम नाक रगड़ो या हाथ पैर जोड़ो, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करने वाली। तुम्हारी धक्के की वजह से मैं कितने बुरे तरीके से गिरी थी ये मैं ही जानती हूँ। सबके सामने मेरी सबके सामने मेरी बेपर्दगी हुई, मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी। मैं वो तकलीफ़ नहीं भूल सकती। मुझसे माफ़ी की उम्मीद मत रखना तुम। अजवा गम और गुस्से के साथ कतई लहजे में बोली थी। मुझसे भी उम्मीद ना रखना कि मैं दोबारा तुमसे माफ़ी मांगूंगी। मुझे भी हल्का मत लेना। घर से बाहर मिल फिर देखती हूँ तुझे, डायन कहीं की। रुको ज़रा तुम। इसकी धमकियों पर याकूत अपनी जगह से उठा था, मगर वो रुके बगैर अजवा को धमकाती तीर की तरह भागती चली गई थी। है, ये मेरी आंखें क्या देख रही है? अजवा जी मुस्कुरा रही है। यज़दान की हैरत से मर जाने वाले अंदाज पर याकूत ने भी चौंक कर अजवा के मुस्कुराते चेहरे को देखा था। अजवा जी जिंदाबाद। यज़दान खुशी के नारे लगाकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ गया था। तुम क्या यहीं बैठे रहोगे? याकूत के सवाल पर गाजी मुस्कुराता हुआ सोफे से उठ गया। चला जाता हूँ भाई, कबाब में हड्डी किसे बर्दाश्त होती है अजवा जी। गाजी शरारत से अजवा से मुखातिब होता अपने कमरे की सिमत बढ़ गया था। हद करते हो तुम, अगर उनको बुरा लग जाता तो? अजवा ने खुफ्त से उसे देखा। तुम्हारे लिए तो मैं हर हद तक जा सकता हूँ। याकूत ने मुस्कुराती नज़रों से उसे देखा। मेरी कोई बात गाजी को बुरी नहीं लग सकती। अपना यार मन है वो मजीद बोला। तुम नीली की धमकी पर मुस्कुरा क्यों रही थी? मुझे तो लगा तुम्हें उस पर बहुत गुस्सा है। गुस्सा मुझे उस पर था, मगर अब नहीं है। तुमने सुना नहीं, उसने कहा था कि वो तुम्हारी वजह से मुझसे माफ़ी मांग रही है क्योंकि वो तुमसे मोहब्बत करती है और तुम्हारी नाराज़गी बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो इंसान तुमसे मोहब्बत करता है, मैं उस पर ना बरहम हो सकती हूँ, ना उस पर मुझे गुस्सा आ सकता है। वो संजीदा सी मुस्कुराहट के साथ कुछ इस तरह बोली कि याकूत एकटक सा उसे बस देखता ही रह गया था। शाम का वक्त था। अबर आलूद सा मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। बरामदे में आते हाज की नज़र लॉन की सरसब्ज घनी बाउंड्री के करीब कुर्सी पर विराजमान याकूत और गाजी तक गई। वो दोनों जाने कौन सी बातों में मशगूल थे। करीब आते हाज को देखकर दोनों ही मुकम्मल उनकी तरफ मुतवज्जा हो गए थे। भाई बाहर की तरह घर के अंदर भी मतला अबरालूद चल रहा है। कुछ तदबीर करे, अब तो बेचैनी सी होने लगी है। गाजी ने शरारती नज़र से कुर्सी पर बैठे हाज को देखा था। हाँ, मुझे मालूम है तुम्हारी बहन के मिजाज बिगड़े हों तो मेरी ही जान हल्कान करनी होती है तुम सबको। हाज खशमनाक अंदाज में बोले और फिर याकूत को देखा। तुमसे यमुना ने दोबारा अजवा के सिलसिले में कोई बात की? नहीं, जो बात हुई बस आपके सामने ही हुई थी। इससे पहले भी वो मुझसे कोई ख़ास बातचीत करने से गरीज़ा थी और अब तो मुकम्मल तौर पर मुझसे लाताल्लुक़ हो चुकी है। या खुद गहरी सांस भरकर बोला था। जाहिर है उस सब की वजह अजवा ही है। हाथ जैसे खुद से ही बोले थे। बात तो ढंग से वो मुझसे भी नहीं करती। अब पता नहीं क्यों बैर बांध रखा है उसने अजवा से, और अब तो तुमने एक और वजह भी दे दी है अपना फैसला सुनाकर। हाज के कहने पर वो उनकी जानिब नहीं देख सका था। मैं तुमसे यही कहूँगा कि इतना जज्बाती होकर इतनी उजरत में ज़िंदगी के इतने बड़े फैसले नहीं किए जाते याकूत। ऐसा नहीं है भाई, ना ही मैंने जज्बात में कोई फ़ैसला किया है और ना ही किसी उजरत का मुजाहरा किया है। मैं किसी मियार, किसी तरजीहात की बात नहीं करूँगा। अजमा मुझे हर तरह से अपने आप से बहुत बेहतर लगती है। मुझे उसके सिलसिले में पहले आप ही से बात करनी थी, मगर आप ही और अजवा के दरमियान मुझे कुछ ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा था। मेरे और इंतज़ार का कोई फ़ायदा नहीं था। मुझे मौका मिला तो मैंने अपने इरादे और फैसले से आप दोनों को ही आगाह कर दिया। वो संजीदगी से बोला था। तुम्हारे इस फैसले ने यमुना को और ज़्यादा अजवा की तरफ से बददिल कर दिया है। घर के माहौल पर भी उसका असर पड़ रहा है। हाज बोले थे। आप ही मेरी खुशी की खातिर मान जाएंगी। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि अजवा के लिए उनके दिल से बदगुमानियाँ ख़त्म हो जाए, याकूत ने कहा। वो इस बात पर भी ज़्यादा बरहम है कि तुमने अजवा के लिए इस घर को छोड़ देने की धमकी दी है, हाज ने बताया। मैंने अजवा के लिए घर छोड़ने की बात नहीं की। अजवा की जगह कोई और लड़की होती तो भी ये मेरा फ़र्ज़ और ज़िम्मेदारी है कि उसे ऐसा घर मुहैया करूं जहां उसकी इज़्ज़त हो, जहां उसे दिल से कबूल किया जाए, उसके मकाम को कबूल किया जाए।
اب یہ بات تم اپنی بہن کو سمجھاؤ، میں اسے ایک حد تک سمجھا سکتا ہوں، تم اس کے بھائی ہو، وہ مجھ سے زیادہ حق رکھتی ہے تم پر، اس کی فطرت کو تم جانتے ہو، غصے اور دھمکی سے تم چھوٹی سے چھوٹی بات منوا سکتے ہو، مگر پیار اور نرمی سے جھک کر بڑی سے بڑی بات اس سے منوائی جا سکتی ہے۔ حاج نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ میں ان سے بات کروں گا، یاقوت نے کہا۔ تم موقع دیکھ کر آپ ہی سے بات کرو، میں اور حاج بھائی ان کو راضی کرنے میں تمہاری مدد کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا، غازی نے پر یقین لہجے میں کہا۔ 2 دن گزر چکے تھے، یمنا کی طرف سے مکمل خاموشی اور لاتعلقی کو محسوس کر رہی تھی۔ آج بھی وہ دن چڑھے نیچے آئی تو ملازمت سے معلوم ہوا یمنا اسے صفائی وغیرہ کے کام دے کر اپنے کمرے میں جا چکی ہے، کیونکہ ان کی طبیعت ناساز ہے۔ وہ یہ سن کر یمنا کی مزاج پرسی کے لیے ان کے کمرے تک گئی، کئی بار دستک دی، ان کو پکارا بھی، مگر جواب ندارد تھا۔ شاید وہ سو رہی تھی یا پھر جان بوجھ کر اس کی پکار کو نظر انداز کر گئی تھی۔ بہرحال ان کو مزید بے آرام کرنے کا وہ ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ سو کچن میں چلی آئی اپنے لیے چائے بنانے۔ چائے لاؤنج میں پیتے ہوئے اس نے سوچا کہ دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا ہے، یمنا کی طبیعت ٹھیک نہیں تو اسے کھانا بنا لینا چاہیے۔ کچن میں کھانا بنانے کے لیے ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ یمنا کے سگڑاپے اور سلیقے کی وہ یوں بھی متعارف تھی، کچن کو دیکھ کر ہی ان کی سلیقہ شعاری کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا۔ ظہر کی اذان ہونے تک اس نے کھانا تقریباً تیار کر لیا تھا کہ تب ہی زارا کی آمد اسے غنیمت لگی۔ زارا، تم بھابھی کے کمرے میں جا کر انہیں جگاؤ، میری دستک اور پکار کا بھی وہ جواب نہیں دے رہی ہے، تم سے کچھ چھپا نہیں ہے، وہ پہلے ہی مجھ سے ناراض ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کمرے میں داخل ہو گئی تو کہیں اور زیادہ برا نہ مان جائے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں، پتہ نہیں انہوں نے ناشتہ بھی ٹھیک سے کیا تھا یا نہیں، تم جا کر انہیں دیکھو، وہ کھانا کھا لیں گی تو ہو سکتا ہے کوئی ٹیبلٹ بھی لینی پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، تم اتنا پریشان نہ ہو، میں جا کر دیکھتی ہوں ان کو۔ زہرا اسے مطمئن کرتی کچن سے گئی، جبکہ وہ اطمینان سے روٹیاں ہاٹ پاٹ میں رکھنے لگی۔ زہرا کی آمد سے اس سے بہت ڈھارس مل گئی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر وہ سیدھی یمنا کے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ یقیناً یمنا اور زہرا باتوں میں مصروف تھی، نیم وا دروازے کے باہر خود بخود اس کے قدم رک گئے تھے۔ تم میرے سامنے اس کی طرفداری مت کرو زارا، وہ میرے ہی گھر میں رہ کر میرے ہی ناک کے نیچے گل کھلاتی رہی ہے، میرے ہی بھائی پر ڈورے ڈالتی رہی ہے، جانے کون سے جنتر منتر کیے ہے، جانے کیا کچھ پڑھ کر پھونکتی رہی ہے، وہ جادوگرنی کہ یاقوت اس کے خلاف کچھ سننا ہی گوارا نہیں کرتا۔ میں بھی دیکھتی ہوں اس کے منتر کیسے اس گھر پر مسلط کرتے ہیں۔ اس ڈائن کو چوٹی سے پکڑ کے اس گھر سے نہ نکالا تو میرا نام یمنا نہیں۔ جو کام اس کی ماں اپنی زندگی میں نہ کر سکی، وہ مرنے کے بعد کر گئی، منڈ گئی اس جادوگرنی کو میرے شوہر کے سر پر۔ میرے گھر میں آگ لگا کر اسے سکون نہیں ملا تو میرے بھائی کو اپنے جھانسے میں پھنسا لیا۔ بلاتی ہوں میں لالین کو، لے کے جائے ہمارے گھر سے اس نحوست کو۔ یمنا کی زہر خند آواز اسے سن کر گئی تھی، مزید کچھ سننے کی اس میں تاب نہ تھی۔ دبے قدموں لاؤنج سے نکلتی وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی تھی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ جائے نماز پر ہی بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب کمرے کے کھلے دروازے سے زارا اندر داخل ہوئی۔ اجوا، تم نماز پڑھ چکی ہو تو آ جاؤ نیچے، میں آپ ہی کے لیے کھانا ان کے کمرے میں لے جا رہی ہوں۔ میں بعد میں کھا لوں گی زارا، تم بھابھی کے لیے کھانا لے جاؤ، تم ان کے ساتھ ہی کھانا کھا لو، ان کا دل بہل جائے گا، مجھے سامنے دیکھ کر تو شاید وہ 2 نوالے بھی ٹھیک سے نہ کھا سکے۔ اجوا پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ دوسری جانب زارا چند لمحوں تک اس کے بجھے چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر اس کے قریب آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ اجوا، مجھے اندازہ ہے کہ تم نے آپی کی تلخ باتیں سن لی ہے، تم لاکھ چھپاؤ لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہیں بہت تکلیف پہنچائی ہے آپی نے، مگر تم دل چھوٹا مت کرو، ہوا کتنی ہی مخالف کیوں نہ ہو، تمہاری اچھی نیت اور مخلصی کی خوشبو مخالف سمت بھی پہنچ کر پھیل جائے گی۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھے زارا دھیمے لہجے میں اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ تم ٹھیک کہتی ہو زارا، بھابھی اپنی بدگمانیوں میں چاہے کسی بھی حد تک چلی جائے، مگر میں ان کی بھلائی کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی، کیونکہ ان کی زندگی حاج بھائی سے منسوب ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں بولی اور پھر زارا کو دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں سنا بھی ہے تو مجھے ان کی کوئی تلخ بات یاد نہیں، یاد ہے تو بس یہ کہ میں اس گھر میں اللہ کی رحمتوں اور نعمتوں کی برسات دیکھنا چاہتی ہوں۔ انشاءاللہ ہم سب بھابھی اور حاج بھائی کے بچوں کی رونق اس گھر میں دیکھیں گے۔ انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا، زارا مسکرائی تھی۔ پھر تم میرا ساتھ دو زارا، تمہاری موجودگی میں بھابھی ضرور میری بات کو سمجھیں گی، تم کہو گی تو مان بھی جائیں گی۔ بے شک وہ ہاسپٹل نہ جائے، مگر لالین سے بات کرنے پر، اس سے مشورہ کرنے پر راضی ہو جائے، بس لالین سب کچھ خود سنبھال لے گی۔ ایسا کرتے ہیں، آج شام کی چائے پر کچھ اہتمام
اہتمام کرتے ہیں، بھابھی کی پسند کی کچھ چیزیں بناتے ہیں، پھر چائے پر ہی میں ان سے بات کا آغاز کرتی ہوں۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے، جیسا تم چاہو، میں تو آج بالکل فری ہوں، یہیں رک جاتی ہوں تمہارے پاس، زارا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہارا بہت شکریہ، اب تم بھابھی کے ساتھ جا کر کھانا کھاؤ اور ان سے کہہ دینا کہ کھانا کھا کر سو جائے، ابھی ان کو نہ بتانا کہ تم یہیں ہو۔ اجوا کی تاکید پر زارا اسبات میں سر ہلاتی جانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ کمرے سے باہر آتی یمنا نے حیرت سے لاؤنج میں موجود اجوا اور زارا کو دیکھا جو انہیں اپنی ہی منتظر نظر آئی تھی۔ اجوا کو یمنا کے چہرے پر زردی اور نقاہت نظر آئی، یوں لگ رہا تھا وہ آج اچانک بیمار نہیں ہوئی بلکہ ان کی طبیعت کافی پہلے سے ناساز ہے۔ کیا بات ہے بھائی، کیا کوئی آ رہا ہے ہمارے گھر جو چائے کا اتنا اہتمام ہوا ہے؟ صوفے پر بیٹھے یمنا نے ایک نظر ٹیبل پر سجے لوازمات پر ڈال کر زہرا سے پوچھا تھا۔ آپی، یہ اہتمام صرف آپ کے لیے اجوا نے کیا ہے کیونکہ آپ نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ زہرا ان کو بتاتے ہوئے چائے نکالنے لگی تھی جبکہ یمنا نے ایک نگاہ غلط اجوا پر ڈالی تھی۔ بھابھی، اب آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اجوا نے ذرا سنبھل کر مخاطب کیا۔ ٹھیک ہوں، بے نیازی سے جواب دے کر یمنا نے زارا کو دیکھا۔ ابھی چائے رہنے دو، حاج آنے والے ہیں، میں ان کا انتظار کر لیتی ہوں۔ چلے ٹھیک ہے، پھر سب ساتھ چائے پیئیں گے، زارا خوش دلی سے بولتی یمنا کے قریب ہی بیٹھ گئی تھی۔ آپی، آپ کے چہرے سے ہی لگ رہا ہے کہ ابھی آپ کی طبیعت مکمل ٹھیک نہیں، دوپہر میں آپ کا بلڈ پریشر بھی نارمل نہیں تھا۔ اجوا نے بہت اچھا کیا ہے کہ اپنی دوست کو بلا لیا ہے، لالین گھر میں ہی آپ کا چیک اپ کر لے گی، اس کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں اتنی بھی کوئی بیمار نہیں، اب تو بالکل ٹھیک ہوں۔ یمنا سرد لہجے میں اجوا کی جانب دیکھے بغیر بولی تھی۔ نہیں بھابھی، میری فون پر اس سے بات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ وہ بوتیک سے آج جلدی فری ہو جائے گی، اسے اپنی فیملی میں ہی کسی پیشنٹ کو چیک کرنے جانا تھا تو واپسی میں وہ بس مجھ سے ملنے آنے کا کہہ رہی تھی، میں نے سوچا اچھی بات ہے، وہ یہاں آئے گی تو آپ کو بھی دیکھ لے گی۔ اجوا کے نرم لہجے پر وہ خاموش رہی تھی۔ آپی، اجوا کو آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، یہ جھجک رہی ہے، اب آپ ہی اس سے بولے کہ جو بات کرنی ہے کر لے، آپ کوئی غیر تو نہیں ہے؟ زارا کے کہنے پر یمنا نے تیکھی نظروں سے اجوا کو دیکھا تھا۔ جو کچھ میں سن چکی ہوں اس کے بعد کچھ کہنے سننے کی گنجائش باقی نہیں رہ گئی ہے، مگر پھر بھی جو بات کرنی ہے کرو، سب کی سننے کے لیے تو بیٹھی ہوں۔ یمنا کے تلخ لہجے پر اجوا نے زارا کو دیکھا جو آنکھوں ہی آنکھوں میں بات کرنے کا حوصلہ اور اشارہ دے رہی تھی۔ بھابھی، میرا یقین کرے، جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں اس میں صرف آپ کی اور حاج بھائی کی خوشی چھپی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ دونوں میں کمی کوئی نہیں، اللہ جب جسے چاہے جلد بدیر اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، لیکن دعاؤں اور ضرورت پڑنے پر تو علاج میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آپ اس معاملے میں صرف لالین سے مشورہ کر لیتی، تنہائی میں اس سے بات کر لے اور وہ آپ کو اور حاج بھائی کو ضرور کوئی اچھا مشورہ دے دے گی۔ بات سنو، تمہیں اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اولاد میرا اور حاج کا ذاتی معاملہ ہے، تم کیا کسی کو بھی اس میں دخل دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کروں گی۔ انتہائی برہمی سے بول کر یمنا جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اجوا نے گھبرا کر زارا کو دیکھا اور خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپی، آپ اجوا کی بات پر صرف غور کر لیں، کوئی آپ کو مجبور نہیں کر رہا، یمنا کا ہاتھ پکڑ کر روکتی زارا نے التجائی لہجے میں کہا۔ زارا، تم جانتی ہو کہ میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، یہ کون ہوتی ہے میری بے اولادی کے لیے فکر مند ہونے والی؟ اس سے کہو جو کچھ یہ اس گھر میں کر چکی ہے وہ کافی ہے، مزید کرنے کی کوئی آگ بھڑکائی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یمنا شدید غصے سے بولی تھی۔ بھابھی، مجھے صرف آپ کی اور حاج بھائی کی خوشی عزیز ہے، میں دن رات اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو اولاد کی خوشی نصیب ہو جائے، آپ کے ارد گرد رہنے والے سب آپ کو مکمل اور خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ تم کیا چاہتی ہو؟ یہ تو روز اول سے ہی آیا ہے اجوا، تفرقے ڈال دیے ہیں تم نے اس گھر میں، بھائی بہن کے مضبوط رشتے میں تمہاری نحوست نے دراڑیں ڈال ڈالی ہے، میرا بھائی تمہارے لیے مجھ سے منہ پھیر گیا ہے، اب اور کیا چاہتی ہو تم؟ غصے میں یمنا کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ ان کے قریب کھڑی زارا نے گھبرا کر گھر میں داخل ہوتے حاج اور ان کے ساتھ ہی آتی لالین کو دیکھا اور عقب میں ہی اسے یاقوت اور غازی کے چہرے بھی دکھائی دے رہے تھے، مگر یمنا کو غصے میں کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا تھا، جبکہ اجوا کی پشت ان سب کی طرف تھی، وہ حاج وغیرہ کی آمد سے بے خبر تھی۔ میرے بھائی پر قابض ہونے کے بعد اب تم میرے شوہر کو بھی مجھ سے الگ کرنا چاہتی ہو؟ تم نقاب چڑھا کر رکھو، مگر میں تمہیں اور تمہارے عزائم کو پہچان چکی ہوں۔
तुम यहाँ अपना और अपनी माँ का इंतकाम मुझसे लेने आई हो? ऐसा नहीं है, मैं ऐसा कुछ सोच भी नहीं सकती। आप मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। इंतकाम कमज़ोर लोग लेते हैं। मेरी माँ ने तो मुझे माफ़ करना सिखाया है। वो तो खामोशी से हाज भाई की जुदाई का गम लेकर इस दुनिया से चली गई। अब उनकी बात ना करें। उन्होंने मरने से पहले हाज भाई को भी माफ़ कर दिया था। मैंने अगर ये बात हाज भाई को नहीं बताई तो सिर्फ़ इसलिए कि मेरे दिल में अभी भी उनके लिए गुस्सा और नाराज़गी मौजूद है, मगर मैं कभी उनका बुरा नहीं चाहूँगी। आखिर को मेरे भाई हैं। मैं उनकी वो बात कैसे नज़रअंदाज कर सकती हूँ जिसमें आपकी भी खुशी है। मैं सिर्फ़ हाज भाई के कहने पर नहीं, बल्कि एक औरत होने के नाते भी आपकी गोद हरी भरी हो जाने की दुआएं भी करती हूँ, और दवा करने की भी आपसे इल्तिजा कर रही हो। आप सिर्फ हाज भाई की खातिर लालन से बात कर लें। गम और गुस्से से नम होती आंखों के बावजूद अजवा ने इल्तिजाई लहजे में आखिरी बात की थी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे इस स्टोरी में क्या है। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें, और हाँ, जाते जाते वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।